अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपको होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल, हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान और कतर की जानिब से मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की महफूज और बिला तातील आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए मरबूत राब्ता निज़ाम तश्कील। कतर और पाकिस्तान सालसी के इस अमल की सियासी निगरानी जारी रखेंगे, जबकि दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत, ईरान की क़यादत खित्ते में अमन के लिए जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक एटमी तसादम के बहुत करीब पहुंच चुके थे। अमेरिकी सदर की मुतहर्रिक जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मुअस्सर मुदाखलत की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। अच्छी वाबस्तगी पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। जबकि पाकिस्तान और कतर के सालसी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त, ईरान के मुंजमद असासे बहाल हो चुके हैं। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान के लिए तामीर नौ तरक्की का बड़ा मंसूबा शुरू कर रहे हैं। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाएंगे। जोरी अमूर, पाबंदियां और तनाज़े के हल के लिए वर्किंग ग्रुप्स कायम करने का भी फैसला किया गया है। तेल और पेट्रोल केमिकल बरामदात की पाबंदी खत्म कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। केयर स्टारमर ने कहा, मैं बतौर लेबर पार्टी सरबराह मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। 6 साल कबल पार्टी संभाली, पार्टी दिवालिया थी। 2 साल पहले वज़ारत उज़्मा का हलफ जिंदगी का सबसे अहम लम्हा था। हमने पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया। जबकि पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी। नाज़रीन, सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, पाकिस्तान पे बड़ी जिम्मेदारी थी। ईरान और अमेरिका जंग बंद हो चुकी, ईरान के असासे मुंजमद असासे जो है वो बहाल हो चुके हैं। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब प्लीज? जी, ये सारी खुशकुन बातें हैं। लोगों ने बड़ी चमगोइयाँ की, बातें की, तनकीद की, जो उनकी आदत से मजबूर हैं। और जहाँ तक ये कहा कि जी पाकिस्तान को क्या मिला, उसने क्या किया, उसने तो कुछ नहीं किया, वो कतर ने सब कुछ किया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, तो ये तो बातें हम सुनते रहे। लेकिन आज आप ये देखें कि चेहरा जो है किसके सर पे बांधा गया? पाकिस्तान के। नाम किसका आया? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दोनों का ही नाम आया। और 100 से ज्यादा मुल्कों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। 2-3 मुल्क हैं जिसमें कि इंडिया होता है, इजराइल है और अफगानिस्तान जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं। और ये जो है स्पॉयलर्स हैं और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। उनके अलावा सब ने जो है ना पाकिस्तान की हद से ज्यादा ये तारीफ की है और शुक्रिया भी अदा किया है। वहाँ भी जो जेडी वांस की जो टीम आई हुई थी उसने भी और उसकी टीम मेंबर्स ने और बाकी भी जो आए थे उन्होंने भी जो है ना पाकिस्तान को बहुत सराहा और वेल्डन भी कहा और शाबाशी भी दी। तो ये जो है एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत इज्जत की ये बात है और ये एक बड़ी खुशकुन बात है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतनी बड़ी ये जंग जो थी, जो कि 106 दिन से ज़्यादा जो है, जिसमें ज़्यादा अरसा जंग का रहा, फिर बीच में तो फ्रेजाइल जो है सीज फायर वो भी रहा, तो उसके दरमियान भी जो है आपस में जो है ना लड़ाई झगड़े वो रहे। लेकिन खतरा ये था कि ये जंग फैल ना जाए, खित्ते में ना फैल जाए, कोई न्यूक्लियर का सिलसिला बीच में ना आ जाए या तीसरी जंग अजीम की तरफ न हो जाए, क्योंकि मुहरकात जो थे वो उसी तरफ बढ़ रहे थे। तो वो उसके लिहाज से पूरी दुनिया को जो है शुक्र अदा करना चाहिए कि ये किस्सा फिलहाल ख़त्म हुआ, थमा। और इसमें कलीदी रोल पाकिस्तान ने किया, क्योंकि यूएनएससी ने कुछ नहीं कर सका, जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो कुछ नहीं कर सके, और किया किसने? एक मिडिल पावर थर्ड वर्ल्ड की पाकिस्तान, उसने ये किया। और ये कामयाबी क्यों हुई? वो इसीलिए हुई कि काम जो है पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खास कर के बहुत दिलजोई के साथ किया, मेहनत के साथ किया और सबसे बढ़कर ये कि नेक नियति के साथ किया।
सेल्फलेस जो है ना एटीट्यूड उनका रहा, और उन्होंने सबका ट्रस्ट जो है वो हासिल किया। जहाँ तक ईरान है, वो सही है कि वो जख्म खोरदा है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था, खासकर अमेरिका को अनट्रस्टवर्दी उसने बार बार कहा, क्योंकि पेंट्रे जो है ये ट्रंप जो है उसकी आदत है, वो आखिरी वक्त तक जो है वो पेंट्रे ही बदलता रहा, गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा, तो वो कैसे उसको ट्रस्ट करता। तो उन मुश्किल हालात में जो है ना इस चीज को संभालना, इसको जारी रखना, और फिर एक दफा जहाँ बैठक भी करवा देनी, दूसरी दफा जब नजदीक हो रही थी फिर ये लेबनान का इशू जो है वो इजराइल ने छेड़ दिया, क्योंकि वो तो अब भी यही कोशिश करेगा कि ये किसी तरीके से जो है ये पीस डील खत्म हो जाए, क्योंकि पीस डील उसके लिए एक मौत है। वो जंग में ही जिंदा रह सकता है, उसकी तरबियत ही इस तरीके से है। तो वो तो जाहिर है कि वो गमज़दा है, और वहाँ पर जो है मातम पिछा हुआ है, इंडिया में भी मातम पिछा हुआ है। मगर इसमें ब्रिगेडियर साहब वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी को भी हजीमत का सामना करना पड़ा, किस तरह से ट्रंप ने साथ बटाया। उन्होंने कहा जी बड़े ये खूबसूरत इंसान है, मगर इन द एंड ही इज अ किलर, तो वहां पे ये बेइज्जती का सामना करना पड़ा। क्या आप इस पे कहेंगे आप? हाँ, तो वो जाहिर है कि वो उसने बात तो कर दी, क्योंकि ये तो गुजरात का बुचर है, इसको तो नाम दिया गया था, इसको तो फिर पूरे यूरोप और अमेरिका में जो है ना बैन कर दिया था। ये तो जब इलेक्ट हुआ 2014 में, फिर इसकी जो है ना बैन जो है वो ये खत्म हुई, तो किलर तो वो है ही। तो वो उसने उसकी याद दहानी करा दी कि जी आप इसकी सूरत पे ना जाएं, इसके हुलिये पे ना जाएं, ये बीच में जो है ये भेड़िया है, ये दहशतगर्द है। तो वो उसने सबके सामने सुना दी, जो समझने वाले सब समझ गए। ये भी खसियानी बिल्ली जो है ना वो क्या करता, और खामोशी से जो है ना इसने ये स्माइल दे दी, लेकिन दुनिया को कन्वे हो गया, क्योंकि आज जो है दुनिया के सामने इन दोनों का चेहरा जो है बेनकाब हो गया है, एक तरफ मोदी का और दूसरी तरफ जो है नेतन्याहू का। ये दोनों जो हैं इस वक्त मोस्ट हेटेड पर्सनालिटीज जो है ये दुनिया के ये बन चुके हैं। तो हम आते हैं इस डील के बारे में। तो डील जो है आपको ये पता है कि जी 14 नकात के ऊपर ये सारी बातचीत थी, जो कि ज्यादातर हो गई, 2 जो है स्टिकिंग पॉइंट्स थे। तो वो अब 14 पॉइंट्स जो एक ऐसे हैं जिसमें उन्होंने 60 दिन का जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये दिया हुआ है। इस जो है ना इस अरसे में क्या होगा, अब सब कमेटियां बनेंगी, एक एक पॉइंट जो है एक कमेटी सब कमेटी को दिया जाएगा, वो फिर उसके ऊपर जो है वो बैठेंगे और मेहनत करेंगे और उसके हल ढूंढेंगे। तो जाहिर है कि ये इस एक महीना अच्छा खासा एक अरसा होता है। और जैसे आपने बताया कि जो फिलहाल जो है वो जो उनके मंजमद हुए थे वो रिलीज होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो भी 124 बिलियन डॉलर तक जो है वो उनके मुख्तलिफ ममालिक में जीसीसी स्टेट्स में जो है, मेरा ख्याल है कतर ने पेशरफ्त कर दी है, जो उसने कुछ रिलीज किए हैं वो भी हैं। इसकी वॉर रेपरेशन भी है जिसका कोई 300 बिलियन डॉलर का जिक्र होता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमने ये देखनी है कि आइंदा ये कैसे जो है ना इनको ये करेंगे। लेकिन जो है ना पहिया जो है वो चल पड़ा है। जी बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब क्या कहें, पाकिस्तान और कतर की सालसी में मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त, ईरान के मुंजमद असासे जो है वो भी बहाल हो चुके हैं, आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी खत्म कर दी गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा ईरान के लिए तामीर नौ और तरक्की का बड़ा मनसूबा शुरू कर रहे हैं। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाएंगे, जोहरी अमूर, पाबंदी और तनाज़े के हल के लिए वर्किंग ग्रुप्स कायम करने का भी फैसला किया गया है। तो ये जो इनका न्यूक्लियर डील थी ये कहाँ पे स्टैंड करती है ब्रिगेडियर साहब? देखिए जी, न्यूक्लियर डील जो है, मैं जो इसको ये देखता हूँ ये एक मसला नहीं था, ये मसला बनाया गया। जो पहले 2015 में JCPOA जो है जो साइन हुई थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में, और यहाँ पर जो है रिफॉर्मिस्ट की हुकूमत बन चुकी थी ईरान में, तो वो उसमें 6 ममालिक ने उस पर साइन किया था और वो एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट था। और उसके तहत
ایران نے اپنی جو انرش یورینیم جو تھی، جو کہ 11-12 ہزار kg جو تھی، وہ اس نے اپنی شفٹ کر کے جو ہے نا روس میں جو ہے نا یہ رکھوا دی تھی، اور وہ اس کے لحاظ سے جو ہے اس نے پوری اس کے اوپر عملداری کی جو طے ہوا تھا ایگریما، اس میں ایران نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، اس میں کوئی وہ یہ نہیں کہا کہ جی اس نے اپنے ایگریما کو ڈس آنر کیا ہے، اور جب تک اوباما رہا وہ کام چلتا رہا۔ لیکن اس وقت بھی اسرائیل خوش نہیں تھا جب یہ سائن ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ٹرمپ آیا تو اس نے جو ہے نا فوراً یہی پریشر ڈال کے اور اس کو کہا کہ جی سب سے پہلے اس کی یہ ڈیل کینسل کرو، نہ یہ کہ وہ جو جوہری معاملات ہیں اس میں اور شکیں ڈال دو، کیونکہ جو ان کی 6% سے نیچے جو ان کی انریچمنٹ کی جو پاور تھی اس سے بھی لے کے آؤ، 0% پہ لے کے آؤ، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ان کی بیلسٹک میزائل پاور ہے اس کو رول بیک کرو۔ یہ ایک نئی چیز انہوں نے شامل کی، تو یہاں سے ساری یہ گڑبڑ شروع ہوئی، جبکہ ایران جو ہے وہ اپنا ڈیٹرنس جو ہے وہ میزائل پاور سے رکھتا ہے جی، وہ نیوکلر کا تو اس کو پہلے سے ہی اس نے کہا ہوا تھا کہ میں نیوکلر بم نہیں بناؤں گا، ٹھیک ہے میرے پاس جوہری صلاحیت ہے لیکن وہ پیسفل پرپز کے لیے ہے، اور وہ میں حق بجانب ہوں۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے وہ تو اس کے پاس تو جو جوہری طاقت ہے، ملٹری ایٹامک پاور جو وہ آلریڈی ہے، تو اس کی طرف تو آپ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو ہم نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ جو ان کے جو پہلے جو سپریم لیڈر سے خامنائی انہوں نے فتویٰ بھی دے دیا تھا کہ جی ہم یہ نہیں بنائیں گے۔ جب پہلے یہ اس وار سے پہلے جب یہ نیگوسیشن عمان میں ہو رہی تھی اور پھر جنیوا میں بھی ہوئی تھی، تو وہاں تک تو یہ 0% تک یہ ایگری کر کے ہوئے تھے، تو یہ مسئلہ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ تو مسئلے کو مسئلہ بنایا گیا، اور بہانہ تو یہ تو ایک بہانہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے غزہ کو تباہ کیا، ویسٹ بینک کو تباہ کیا، اب لبنان کو کر رہے ہیں، کہ اسی طریقے سے ہم اس کو بھی تباہ کر کے ایک کلائنٹ اسٹیٹ بنا دیں۔ پھر وہ جو ہے اس کا جو بڑا مقصد جو ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ یہ کامیاب ہوگا، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہے۔ ان کے لحاظ سے، اسرائیل کے لحاظ سے سب سے بڑی رکاوٹ اور رکھنا جو ہے وہ ایران ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا وہ اپنا مین ہدف جو ہے گریٹر اسرائیل کا وہ اچیو نہیں کر سکیں گے، جس کے لیے جو ہے وہ جنہوں نے شروع کیا تھا جارج بش سے، اس سے بھی پہلے، اور پھر اوباما، سب کو یہ کہتے رہے کہ جی حملہ کرو، اس کو ختم کرو، ملیا میٹ کرو، اور پھر یہاں تک بھی یہ بات ہوئی، جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں سویلائزیشن مٹا دوں گا، تو وہ کیا بات تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ جب اپنی پوری کنونشنل طاقت صرف کر چکے اور کامیابی حاصل نہیں کی، اور ان کو الٹا نقصان ہونا شروع ہو گیا اور ایران کھڑا رہا، تو پھر انہوں نے نیوکلر آپشن کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا جی بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں جو ہے نہ ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں بہت مہنگا پڑے گا، وہ ہم کامیاب نہیں ہیں، تو ہم یہ ہے، تو یہ ان کا تھا۔ اس میں بھی پاکستان نے اپنا ایک رول پلے کیا، جو ان کو وارننگ کیا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہی، تو اب وہ ظاہر ہے کہ نیوکلر کے اوپر ایران بڑا کلیئر ہے، اور امریکہ جو ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ جی وہ ہم جو ہے نا اس سے کیا ہم لے سکتے ہیں اور یہ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ جی میں اگریمنٹ کرتا ہوں کہ میں نیوکلر بم نہیں بناؤں گا، تو بس نہیں بناؤں گا، بات یہ ختم ہو گئی۔ تو اس میں گارنٹر جو ہیں وہ بھی ابھی گارنٹر بھی ساتھ آ جائیں گے، جیسے پہلے والے معاہدے میں گارنٹر سے اب اس دفعہ غالباً UNSC جو ہے وہ بھی شاید شامل ہوگی، تاکہ اس کو اور پختہ بنایا جائے۔ تو یہ میری نظر میں جو ہے اب جو معاہدہ جو ہوگا فائنلائز، وہ پھر ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے یہ جائے گا۔ جی تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن۔ ناظرین، آپ نے بریگیڈیئر آصف ارون صاحب کی گفتگو سنی، اور پاکستان جو ہے اس ٹائم بڑے
ایک زبردست فیز سے گزر رہا ہے، اور یہ نو ڈاؤٹ ورلڈ وار 3 ہونے جا رہی تھی اور بڑے کرٹیکل اس ٹائم حالات تھے. آبنہ ہرمز بند ہوئی، بلیک واٹر سارا جیسا کہ جس کا بھی قبضہ تھا، پھر ایران اپنی منمانی پہ تھا کہ ہم یہاں سے ٹیکس لیں گے، اس نے بند کر دی. اس کا ایفیکٹ پاکستان کے پوری دنیا کے ہر گلی محلے شہر صوبے اور ملک پہ آیا، تو اس میں بڑے ڈیپ ایفیکٹ آئے اور پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جے ڈی وینس نے بھی یہ بیان دیا کہ بھارت اور پاکستان 2 ملک ہیں جو مجھے جو ہے وہ ان سے میری بات ہوتی ہے، مجھے عزیز ہیں. بھارتی میری وائف ہیں، ان کا تعلق بھارت سے ہے، اور پاکستان میں عاصم منیر ہیں، اور پچھلے 3 مہینوں میں سب سے زیادہ بات میری پوری دنیا میں سب سے زیادہ عاصم منیر سے ہوئی ہے. تو عاصم منیر سے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، پاکستانی ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ ہر پاکستانی، پاکستان فورسز، پاکستانی جتنے بھی پولیٹیکل سائیڈ ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ ہے، اس کے بعد فورسز ہیں، بٹ آل اباؤ جو ہے یہ سی ڈی ایف کی جو ہے ساری مین پلاننگ تھی، اور الحمدللہ اس میں ہمیں الحمدللہ بڑی کامیابی ملی. اس پہ بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوائن کیا جنرل معین الدین حیدر صاحب نے. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار جوائننگ آج. جنرل صاحب کیا کہیں گے، پاکستان جو ہے وہ سالس تھا، 1 سائیڈڈ پریشر نہیں تھا بلکہ ڈبل سائیڈڈ پریشر تھا، امریکہ کا بھی ایران کا بھی، دونوں کو منانا، ایک سٹیج پہ لے کے آنا. اور دوسری جانب ابھی آپ نے دیکھا کہ مودی سرکار جو ہے اس کو بھی عظیمت کا سامنا اٹھانا پڑا. ٹرمپ نے ساتھ بٹھا کے جو بیان دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے جنرل صاحب پلیز؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، پاک امریکہ تعلقات کیا رخ اختیار کریں گے؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آج کل اچھے چل رہے ہیں، اور ہماری جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ہمارے چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان دونوں نے ایک اچھا ان کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، اور ان کی رسپیکٹ بھی ہے. لیکن یہ جو جنگ ہوئی ہے ایران کی اور امریکہ کی، تو اس میں پاکستان نے جو ثالثی کا رول ادا کیا ہے، اس پر نہ صرف ٹرمپ صاحب اور امریکہ کے لوگ، اس سے تمام دنیا کے لوگ اس کو بہت عزت کی نظر سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے ایک جنگ کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، اور ان کے درمیان میں کافی حد تک صلح کرا دی ہے. جی جی، بعد میں قطر نے بھی بہت اچھا رول اس میں ادا کیا ہے، نو ڈاؤٹ، اور ملکوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن پاکستان کا نام جو ہے وہ تمام دنیا میں ایز اے پیس میکر، امن کرانے والا، صلح کرنے والا ملک کے طور پر سامنے آیا ہے. تو پاکستان کی امیج بڑی امپروو ہوئی ہے. امید ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے وہ آگے بھی اچھے چلیں گے. تو ثالث کردار پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے، آنیسٹلی سر انجام دیا ہے، اور اس کو ایران اور امریکہ دونوں نے بہت جو ہے اس کو سراہا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان نے اپنا رول بہت عمدگی سے ادا کیا ہے، اور تمام دنیا میں پاکستان کے اس بارے میں تعریف ہو رہی ہے. الحمدللہ. اور G7 کے اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو میٹنگ سائیڈ لائن میں ہوئی تھی، تو اس کو بول دیے یو آر اے کلر، تم قاتل ہو. لیکن بعد میں اس نے ایک اور بات بھی کہہ دی، اس نے کہا اگر انڈیا پر کوئی اٹیک ہوگا تو ہم ہندوستان کا ساتھ دیں گے. اب پتہ نہیں وہ چائنا کے خلاف اٹیک ہوگا، چائنا کا ہوگا یا کس کا ہوگا، یہ بھی ساتھ کہا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات میں پہلے جیسی گرمجوشی نہیں رہی. ایک زمانے میں تو یہ جب ٹرمپ کا پہلا دور تھا، یہ وہاں بڑے بڑے ہندوستانیوں کے اور امریکنوں کے جلوسوں سے خطاب کرتے تھے. ٹرمپ صاحب بھی ساتھ ہوتے، یہ بھی خطاب کرتے تھے وہاں پر کانگریس کے، اور جو ہے سب کے وہاں ایڈریس کرتے تھے مودی صاحب. لیکن پہلے جیسی گرمجوشی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ ادروائز جو ہے ان کا ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہے ہندوستان کا.
اور میرے خیال سے جو ہندوستان کا خیال تھا امریکہ کا کہ ان کو ہم چائنا کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں بھارت کو، تو وہ تو جو ہے کافی حد تک پاکستان کی جھڑپ کے بعد یہ خیال جو ہے اب کمزور پڑ گیا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ جنید صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن۔ ناظرین آپ نے جنید صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں کامیابی ملی، جبکہ اب بھارت کے وہ اس طرح سے تعلقات ہموار نہیں رہے جس طرح سے پہلے تھے، گرم جوشی تھی، اب اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں۔ اور ٹرمپ کا یہ مودی سرکار کو ساتھ بٹھا کے G7 کے اجلاس میں کہنا کہ مودی از اے کلر، نو ڈاؤٹ یہ بھارت کے منہ پہ تماچا ہے۔ ناظرین اب ہمیں جوائن کیا ملک احتشام نے، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد ہے۔ تھینک یو سو مچ ملک صاحب فار جوائننگ اس۔ ملک صاحب ابھی آپ نے جنرل معین الدین حیدر صاحب کی گفتگو سنی، کیا کہیں گے؟ ابھی جو ہے سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے اور سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اور پاکستان کو جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی ناظرین ابھی آپ نے گفتگو سنی ساری A to Z۔ جنرل معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل، حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا تعطیل آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے مربوط رابطہ نظام تشکیل۔ قطر اور پاکستان ثالثی کے اس عمل کی سیاسی نگرانی جاری رکھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن پسند شخصیت، ایران کی قیادت خطے میں امن کے لیے مخلص ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امریکہ جو ہے وہ پاک بھارت جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا، دونوں ممالک ایٹمی تصادم کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ امریکی صدر کی متحرک جرأت مندانہ قیادت نے جو ہے وہ مؤثر مداخلت کی۔ پاکستان امریکہ کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں، اچھی وابستگی پر صدر ٹرمپ کا مشکور ہوں۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات میں بڑی پیش رفت، ایران کے منجمد اثاثے بحال، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ایران کے لیے تعمیر نو اور ترقی کا بڑا منصوبہ شروع کر رہے ہیں، مختلف ورکنگ گروپس قائم کیے جائیں گے، جوہری امور پابندیاں اور تنازع کے حل کے لیے ورکنگ گروپس قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تیل اور پیٹرول کیمیکل برآمد کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ کیئر سٹارمر نے کہا میں بطور لیبر پارٹی سربراہ مستعفی ہو رہا ہوں۔ 6 سال قبل پارٹی سنبھالی تو پارٹی دیوالیہ تھی، 2 سال پہلے وزارت عظمیٰ کا حلف زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا، ہم نے پارٹی اور قومی معیشت کو بحال کیا، نئے سربراہ کے انتخاب تک عہدے پر رہوں گا، پارٹی سربراہ کے لیے نامزدگیاں 9 جولائی سے شروع ہوں گی، ذمہ داریاں نئی قیادت کے سپرد کرنے کے لیے مکمل تعاون کروں گا۔ جی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے بابر یوسف زئی صاحب نے، اسپوکس پرسن ہے بلوچستان گورنمنٹ کے۔ تھینک یو سو مچ بابر صاحب فار جوائننگ اس۔ بابر صاحب کیا کہیں گے؟ پاکستان نے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ ابھی آپ نے جنرل معین الدین حیدر صاحب کی گفتگو سنی، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو حقیقی کامیابی ملی ہے، ایران امریکہ ڈیل ہو چکی ہے، ایران کے منجمد اثاثے جو تھے وہ کھل چکے ہیں، آبنائے ہرمز کھل چکی ہے۔ اس جنگ کے پوری دنیا میں اثرات تھے، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر محلے، ہر ملک پہ، تو وہ اب کم ہو چکے ہیں اور پاکستان کو یہ کامیابی ملی ہے۔ کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ بالکل میں جنرل صاحب کو سن رہا تھا اور بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کو بھی سن رہا تھا، جی بالکل وہ دجا فرما رہے تھے۔ دیکھیں پاکستان نے تیسری عالمی جنگ روکنے میں اپنا جو کردار ادا کیا ہے اس پر پاکستان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جو بصیرت ہے اور ان کی جو دور اندیشی ہے اور ان کی جو ایک ولولہ سے قیادت ہے، اس نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے محفوظ رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں جانوں کو انہوں نے محفوظ بنایا۔ بالکل یہ مذاکرات جو ہے جس دن سے شروع ہوئے تھے پاکستان کا اس میں بڑا اہم اور مثبت کردار تھا۔ درمیان میں جو ہے کچھ قوتیں جو نہیں چاہتی دنیا میں امن ہو، اسرائیل ہو یا بھارت ہو، انہوں نے ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ مذاکرات کسی نہ کسی طریقے سے ناکام ہو جائیں، یہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہو۔ لیکن الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے، ہماری جو ہے نا ملٹری قیادت نے جس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے، اب پوری دنیا پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے۔ اب جنیوا میں جو ہے تمام ممالک موجود ہیں، پاکستان نے ایز اے میڈیوٹر، ایز اے خالق اپنا اہم رول پلے کیا ہے۔
قطر ہو یا امریکہ ہو یا ایران ہو، وہ اب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول تھا۔ کل امریکی نائب صدر JD وینس نے جس طریقے سے جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعریف کی اور جس طریقے سے جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا، آپ یہ دیکھیں یہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے نا ایک مثال ہے کہ پاکستان کا جو ایک کردار تھا وہ بڑا پازیٹیو کردار تھا۔ اب ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بھی بحال ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھل چکا ہے۔ اب دنیا میں جو ہے نا انشاءاللہ سکون ہوگا، امن ہوگا، اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ ابھی جو مودی سرکار کو منہ کی کھانا پڑی ہے G7 کے اجلاس میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑے بلنٹ بولتے ہیں، تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا لحاظ نہیں رکھتے، تو انہوں نے مودی کو جو ہے وہ کلر کا خطاب دیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل، دیکھیں بھارت جو ہے اس کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی تھی اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، پاکستان کو تنہا کیا جائے، لیکن اللہ اللہ کہ پاکستان کو اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا اور اب بھارت جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہو گیا ہے۔ نریندر مودی کی جو فحاشانہ اور سفاکانہ اور ظالمانہ پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو بھارت کا پوری دنیا میں جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اس کا اصلی چہرہ اجاگر ہو گیا ہے۔ بالکل یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ جو اجلاس تھا اس میں یہ جو میں کہتا ہوں جھپی سرکار، مودی جو ہے جہاں پر بھی کسی انٹرنیشنل لیڈر کو دیکھتا ہے، عالمی لیڈر کو دیکھتا ہے، ان کو جھپی پانے لگتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے اپنے قریب بھی نہیں چھوڑا، اور بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے انہیں گیدڑ کا جو ہے نا ایک لقب دیا اور جس طریقے سے انہیں مخاطب کیا اور انہیں یاد دلایا کہ آپ کے جو ہے نا 11 رافیل طیارے پاکستان میں جنگ میں گرائے تھے، یہ بھارت کے لیے بڑی بے عزتی اور ہزیمت ہے، اور اسی طرح اللہ پاک انشاءاللہ بھارت کو مزید رسوا کرتا رہے گا۔ اللہ پاک نے ہمارے حصے میں جو ہے وہ عزتیں لکھی ہیں، گزشتہ سال ہمیں جو ہے مئی کے مہینے میں بھی اللہ پاک نے مارکہ حق میں سرخرو کیا، فتح یاب کیا، اس سال ہمیں جو ہے نا ایران امریکہ تنازع کو ختم کرنے میں بھی اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا سرخرو کیا۔ تو یہ اللہ پاک کی ہمارے ملک کے اوپر رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ بھارت ہو یا اسرائیل ہو، یہ پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازشیں کر رہے ہیں انشاءاللہ انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ نریندر مودی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے، نیتن یاہو دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے، اسرائیل اور بھارت کا جو ایک گٹھ جوڑ تھا وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے ان مذاکرات کو بھی سبوتاژ کرنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کی، انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے امریکہ کو پریشرائز کر کے، ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشرائز کر کے یہ مذاکرات جو ہیں ان کو سبوتاژ کیا جائے، لیکن ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی کوششوں سے الحمدللہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 24 گھنٹے میں جو یہ پیس ایگریمنٹ ہے یہ ہو جائے گا اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو بابا صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے افغانستان والے ایشو پہ؟ وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو افغان جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے اور جس طرح سے دہشت گردی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ میڈیسن کا شارٹ فال ہو چکا ہے، میڈیسن نہیں اویلیبل، خوراک نہیں اویلیبل، مگر جو ہے افغانی جو ہے اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں ادھر وہ جو طالبان رجیم بیٹھی ہوئی ہے، جو ایک جو ہے غیر سنجیدہ قیادت ہے، PTA کے جو لوگ ہیں، جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں، جو دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں، جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے آج افغانستان کا جو ایک عام افغانی ہے وہ جو ہے سفر کر رہا ہے۔ وہاں پر بالکل میڈیسن کا بھی شارٹ فال ہے، وہاں پر خوراک کا بھی شارٹ ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو ہے نا اسکول جانے پر سزائیں دی جاتی ہیں، بچیوں کے لیے تعلیم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور افغانستان سے جس طرح سے پاکستان میں انوالومنٹ ہوتی ہے، پاکستان میں در اندازی ہوتی ہے، دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان کے امن کو خراب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپریشن غزوہ الحج بھی ہم نے کیا ان کے خلاف، اور وہاں پر الحمدللہ پاکستان نے اپنے جو ان کے جو پرائمری ٹارگیٹ تھے انہیں اچیو کیا۔ اگر دیکھیں افغانستان باز آتا ہے، افغانستان کی جو موجودہ قیادت ہے، PTA ہے جو TTP کی حامی ہے، جو BLA اور BLF کو اپنے ملک میں پناہ دیتی ہے، اگر وہ باز آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے اور اپنے ملک کی خود مختاری کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے اور ان کا ہر حربہ ناکام بنائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان تیار ہے، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے، افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ اگر افغانستان باز نہیں آیا تو ہم افغانستان کو جواب دیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ افغانستان یہ سب کچھ کس لیے کر رہا ہے۔ وہاں پر جو PTA کی جو غیر سنجیدہ قیادت ہے وہ بھارت کی ایما پر، بھارت کے آشرواد پر یہ سب کچھ کر رہی ہے، بھارت کی سپورٹ انہیں پوری طرح سے حاصل ہے۔ تو اگر افغانستان باز آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ہمارا ہمسایہ ہے، ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہ ہیں، لیکن اگر افغانستان باز نہیں آتا تو پاکستان اپنے دفاع میں خود
مختاری میں اور ثانیت میں ہر قدم اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں جو ہے آپ بی ایل اے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بی ایل اے امن و امان جو ہے اس کو خراب کرنے میں جو ہے بڑی پیش نظر آتی ہے، اور بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ، طالبان کے ساتھ، اور اس کے بعد رو کے ساتھ گٹھ جوڑ، تو بلوچستان افیئرز کو آپ بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ سپوکس پرسن ہیں، اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ لیکن میں ہمیشہ تو یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو اور میں ابھی جو ہے ریسنٹلی بھی ایک سہولت کار کو سزا دی گئی ہے، انہیں بھارت فیڈ کرتا ہے، یہ بھارت کے ٹکڑوں پر پلنے والے ایجنٹ ہیں، یہ بھارت کے پیٹ ایجنٹ ہیں، یہ بھارت کے جو ہے نا ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ تو یہ بات تو بڑی واضح ہے اور یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ بھارت انہیں سپورٹ کر رہا ہے، بھارت انہیں پیسہ دے رہا ہے، بھارت انہیں ہتھیار دے رہا ہے، اور بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان جو ہے مستحکم ہو، پاکستان کی معیشت بہتر ہو۔ تو بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کے حالات خراب کرتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، ہم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی ثبوت پیش کیے ہیں۔ کلبھوشن یادو جو بھارتی آرمی کا ایک سرونگ آفیسر تھا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اس کا اعترافی بیان موجود ہے کہ بھارت نے اسے بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اسے بلین آف ڈالر دیے گئے تھے۔ تو یہ جو بی ایل اے بی ایل ایف کے لوگ ہیں، یہ جو ہے نا بھارت کی پراکسی ہے، بھارت کے ٹکڑوں پر یہ پلتے ہیں اور یہ ڈالر کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی ان کا ویژن ہے، نہ کوئی ان کا جو ہے نا مینیفیسٹو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک لاحاصل جنگ ہے اور یہ اس لاحاصل جنگ میں بھارت کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ مگر ابھی جو یہ پنشمنٹ دی گئی ہے ساجد احمد کو، 14 سال کی قید سنائی گئی ہے، سیکیورٹی فورسز نے پنجگور میں کارروائی کرتے ہوئے دہشت گرد سہولت کار ساجد احمد کو اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کے سمیت گرفتار کیا تھا، تو 14 سال کی سزا کم نہیں لگتی ہے آپ کو؟ جی بالکل قانونی ہے، اور حکومت جو ہے نا دیکھیں ملک کے دفاع کے لیے اور ملک کے دشمن جو قوتیں ہیں ان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف اس طرح کی قانونی کارروائیاں کرتی رہے گی۔ کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے، ہم کورٹ کے ڈیسیجن کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ ساجد کے خلاف جو ڈیسیجن آیا ہے اسے 14 سال جو قید کی سزا ہوئی ہے، باقی جو بھی شخص پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا انشاءاللہ ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا سوچے بھی۔ اگر کوئی پاکستان کو نقصان پہنچانے کا سوچے گا بھی تو اس کا حال وہی ہوگا جو ماضی میں دہشت گردوں کا ہوتا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ تھینک یو سو مچ بابا صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔ ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے الحمدللہ، اور اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب نئے ہرمز کھل چکی ہے، ایران کے منجمد اثاثے بحال ہو چکے ہیں، جبکہ دونوں پارٹی جو ہے ان کا پہلا جو ٹیبل ٹاک کا راؤنڈ تھا وہ کامیابی سے مکمل ہوا الحمدللہ، اور پاکستان کو یہ کامیابی ملی، فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کو یہ کامیابی ملی، اور یہ ایک پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ورلڈ وار 3 تقریباً جو ہے یہ رکوائی گئی، اور سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، آتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر بھی اتفاق ہو گیا، یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے موقف کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔